अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस्त है 45 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा आप अगर मेरे बाकी तो नावल पढ़ना चाहते हैं, इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और अपने फ़ेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो मुझे ज्वाइन करें, मुझे फ़ॉलो करें और मुझे बताते रहें कि आपको आज का नावल कैसा लगा और आज की एपिसोड कैसी लगी। तो अपने तमाम लोग कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको नावल कैसा लग रहा है। तो हम चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तेरे इश्क में किस्त 45 तहरीर नूर आसिफ। नैना लाउंज में सोफे पर बैठकर काफ़ी देर तक रोती रही थी। कुछ दिनों से कितना प्यार कर रहा था अरमान खान और अब कैसे उस पर चिल्ला रहा था। उसे थप्पड़ मारने के लिए उसने हाथ भी उठाया था। अगर वो मारने के लिए हाथ उठा सकता है तो यकीनन उसे मार भी सकता था। नैना जैसे जैसे सोच रही थी उसके आंसुओं में रवानी आ रही थी। वो रोते रोते कब बाहर लाउंज में सोफे पर ही सो गई, उसे पता ही न चला। सुबह 9 बजे के करीब आंख खुली तो नैना का यूनिवर्सिटी जाने का मन ही नहीं हुआ। वो शावर लेकर सिंपल सा शॉर्ट शर्ट और ट्राउज़र पहनकर बाहर आई थी। बीबी जी नाश्ता बना दूं आपका? गुलबानो नैना को देखते उसके पास आई थी। मिस्टर खान आ गए हैं क्या? नैना अरमान खान के कमरे की तरफ निगाह करती हुई बोली, नहीं वो तो नहीं आए, अभी मैंने उनके कमरे की सफाई की है, रहने दो नाश्ता। बस एक कप ब्लैक कॉफ़ी ले आओ मेरे लिए, नैना बेदिली से बोली थी। नैना बाहर लॉन में उदास सी शाल ओढ़े कि इनकी चेयर पर बैठी थी जब रूहान अंदर दाखिल। नैना रूहान को देखकर बेतहाशा खुश हुई थी। वो जल्दी से उठकर रूहान के गले लगी थी, फिर उसके सीने से लिपटे रोने लगी। नैना क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? अरमान खानज़ादा ने तुम्हें कुछ कहा है, उसने हाथ उठाया है तुम पर? रूहान ने माथे पर गहरे बल डालकर पूछा था। नैना बिना कोई जवाब दिए उसके सीने के साथ लगी आंसू बहाती रही। क्या हुआ है बताओ मुझे, तुम्हें अरमान खानज़ादा ने कुछ कहा है? नैना, रूहान ने नैना को खुद से अलग करते हुए सर्द आवाज़ में पूछा था। नहीं, मुझे मिस्टर खान ने कुछ नहीं कहा, मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था रूहान, मुझे मामा पापा तुम सब बहुत याद आते हो। नैना अपने आंसू साफ करते हुए दुख से मुस्कुराई थी। तुम सच बोल रही हो नैना? अरमान खानज़ादा ने वाकई में तुम्हें कुछ नहीं कहा ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अरमान नैना को यूं रोते देखकर मुतमईन नहीं हो पा रहा था। कुछ नहीं कहा मिस्टर खान ने, तुम फजूल में एक ही बात पूछे जा रहे हो। अंदर चलोगे या फिर यहीं से बाहर जाओगे? नैना अपनी आदत के मुताबिक चिढ़ते हुए बोली थी। अंदर भी चलूँगा और चाय भी पीऊँगा, रूहान मुस्कुराते हुए बोला। चलो फिर, नैना मुस्कुराई थी। रूहान चाय का कप हाथ में लेकर कप से उस पर नज़रें जमाए उसके किनारों पर उंगलियां फेर रहा था। वो दोनों इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे जो कि बहुत कुशादा, पुरतश और बहुत खूबसूरत था। जदीद महंगे खूबसूरत गोल्डन कलर के बड़ी बड़ी खिड़कियों पर महंगे पर्दे लगे हुए थे। नरम गदाज सोफ़े पर बहुत जदीद और स्टाइलिश थे, ड्राइंग रूम की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। सेंटर में बहुत बड़ी टेबल रखी थी जिस पर खूबसूरत कीमती वाज। ड्राइंग रूम का डोर जो कि बहुत बड़ा था, 4 हिस्सों पर मुश्तमिल फुल ग्लास में था जिस पर खूबसूरत कटवर्क का काम था। रूहान, ये चाय पीने के लिए है। नैना ने रूहान की त्वचे चाय की तरफ करवाई जो कब से उससे हाथ में लिए घूरे जा रहा था। नैना, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है और आज तुम मुझे सच बताओगी, कुछ भी मुझसे नहीं छुपाओगी, रूहान ने इंतहाई संजीदगी से कहा। पूछो क्या बात है? नैना पूरी तरह रूहान की तरफ मुतवज्जे हुई। तुमने अरमान खानज़ादा से निकाह क्यों किया था? ऐसी क्या बात हुई थी जो तुम्हें हम सबसे छुपकर निकाह करना पड़ा? रूहान की बात पर नैना ने अपने लब भींचे थे। ये बात तुमने मुझसे उस दिन क्यों नहीं पूछी जिस दिन मिस्टर खान ने घर आकर बताया था कि हम दोनों ने निकाह किया है? उस दिन पूछते तो तुम्हारी बात मुझे समझ में भी आती। अब क्या तुम हर दूसरे दिन ये बात मुझसे पूछने बैठ जाते हो? नैना को बेख्तियार रूहान पर गुस्सा आया था जो हर दूसरे दिन एक ही बात उससे पूछने लग जाता था। मुझे जानना है नैना, आज तुम जितना मर्जी चिल्लाओ, गुस्सा करो, मैं तुमसे आज इस बात का जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगा। रूहान ने इत्मीनान से सोफे पर टेक लगाए टांग पर टांग जमाई थी।
روحان مجھے تم پہلے ایک بات کا جواب دو، تم نے اس دن اپنا کنسرن میرے لیے کیوں نہیں دکھایا تھا جو آج دکھا رہے ہو؟ اس دن تم نے میرے آنسوؤں کی وجہ کیوں نہیں پوچھی؟ کیوں نہیں پوچھا تم نے نینا اگر یہ نکاح تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ نینا تم یہ رخصتی کیوں نہیں چاہتی ہو؟ نینا تم چلا کیوں رہی ہو؟ نینا تمہارے چہرے پر خوشی کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیوں نہیں پوچھا تم نے روحان؟ تم نے اور پاپا نے تو اس دن مجھے سزا سنائی تھی۔ اب کیوں پوچھ رہے ہو جب اس سب کا فائدہ ہی نہیں؟ اس دن تم لوگوں نے مجھے ارمان خان زادہ کے ساتھ راتوں رات رخصت کر دیا تھا، بنا کوئی چھان بین کیے، بنا سوچے سمجھے مجھے رخصت کر دیا۔ ایک دفعہ بھی نہیں سوچا یہ انسان کوئی فراڈ ہوا تو، مجھے کہیں اور لے کر چلا گیا تو؟ نینا سپاٹ چہرے کے ساتھ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ نینا تم صرف ہمیں بلیم نہیں کر سکتی، تم نے سوچا پاپا پر کیا گزری ہوگی؟ مجھ پر کیا گزری ہوگی؟ ہمارے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ ہر اس باپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا جس کی بیٹی اپنے باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح کر کے گھر آ جائے۔ کیسا محسوس ہوتا ہوگا باپ کو جو بیٹی پر اعتبار کر کے اسے گھر سے باہر بھیجتا ہے، اور بیٹی اپنے باپ سے وہ حق چھین لے جسے وہ حق اس کے رب نے دیا ہے اس کی بیٹی کے ولی کے طور پر۔ صرف ایک انسان کی محبت کی وجہ سے وہ اپنے باپ کی عزت کو رون ڈالتی ہے جسے اس کی زندگی میں آئے ہوئے 4 دن نہیں ہوئے۔ روحان نے نینا کو تلخی سے آئینہ دکھایا۔ میں مانتی ہوں روحان مجھ سے غلطی ہوئی، مگر ماں باپ بھائی کا کام ہے اس غلطی کو سدھارنا، نہ کہ اپنی بہن بیٹی کو اس ظالم دنیا کے حوالے کر دینا۔ ہمیشہ تم نے مجھ سے یہی کہا کہ تم چھوٹی ہو نینا، تمہیں کسی بات کی سمجھ نہیں، تو تب کیوں نہیں سوچا کہ یہ وہی نینا ہے جسے کسی بات کی سمجھ نہیں ہے؟ تو اگر یہ چھوٹی ہے تو ہم تو سمجھدار ہیں نا؟ لیکن نہیں، تم نے اور پاپا نے مجھے مسٹر خان کے حوالے رات کے اندھیرے میں کر دیا، اور تم نے پھر ایک ہفتہ پتہ بھی نہیں کیا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گئی ہوں۔ نینا انتہائی کرب سے آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ نینا تم جتنی بھی نہ سمجھ ہو، تم نکاح جیسا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ اور حیرت ہے تم جیسی کانفیڈنٹ لڑکی جو کچھ بننا چاہتی تھی، جو ہر کلاس میں ٹاپر رہی ہے، جس کا خواب بیرسٹر بننا تھا، وہ چھپ چھپا کر نکاح کر کے آ گئی۔ پھر بھی اگر تمہیں ارمان خان زادہ سے محبت ہو ہی گئی تھی تو مجھے بتاتی، میں خود تمہارا نکاح کرتا۔ روحان نینا کی باتوں پر غصے میں آتا ہوا چلایا تھا۔ نہیں ہوئی تھی مجھے کوئی بھی محبت، دھوکے سے نکاح کیا تھا اس نے۔ نینا چلاتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیا؟ روحان شاکڈ ہوا تھا یہ سن کر۔ نینا نے روحان کو فراز چودھری کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، کس طرح ارمان خان زادہ نے اسے اس نام پر ٹریپ کر کے اس سے ایگریمنٹ کے طور پر نکاح کیا اور پھر اس پر اپنا حق جتایا، سب کچھ بتایا۔ روحان بے یقینی سے سب سن رہا تھا، اور روحان کے دل میں غم و غصے کے اشتعال اٹھ رہے تھے۔ روحان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ ارمان خان زادہ کل رات سے گھر نہیں آیا تھا، اور اس وقت بھی رات کے 12 بج رہے تھے، اور ابھی تک ارمان خان زادہ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ نینا کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ آج سارا دن نینا نے جھنجھلاتے ہوئے گزارا تھا، اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا ارمان کا رات باہر رہنا۔ نینا نے غصے سے ارمان کا نمبر ڈائل کیا جو کہ ان ریچیبل جا رہا تھا۔ نینا غصے سے موبائل ہاتھ میں پکڑے چکر لگانے لگی۔ مجھ پر صرف اس لیے اتنا غصہ کیا کہ میں نے دوپٹے کے بغیر ڈریس کیوں پہنا تھا، اور کسی غیر مرد سے ہاتھ کیوں ملایا، اور خود کل رات سے باہر ہیں۔ اس طرح میں انہیں بغیر بتائے گھر سے باہر رہوں تو یقیناً مجھے شوٹ کر دیں۔ نینا غصے سے چکر لگاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے مسٹر خان زادہ کو میرے فیسٹیول میں پرفارم کرنے کے بارے میں نہیں پتہ چلا، ورنہ پتہ نہیں پھر کیا کرتے، مجھے تو وہ آگ ہی لگا دیتے۔ نینا روحان سی ہوئی تھی، اور پھر سے غصے سے ارمان خان کا نمبر ملایا جو کہ آف تھا۔ نینا سچ میں پریشان ہوئی تھی کہ وہ کہاں ہے، کہیں اس ایشل کے ساتھ تو نہیں۔ یہ سوچ آتے ہی نینا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ نینا صوفے پر بیٹھی بے چینی سے اپنی ایک ٹانگ ہلاتے ہوئے ارمان خان کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی موبائل سے ارمان خان کا نمبر ڈائل کرتی، کبھی اپنے ناخن چبانے لگتی۔ ارمان خان زادہ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو نینا الرٹ ہو کر بیٹھی تھی۔ جلدی سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا تھا۔ مقصد ارمان خان زادہ کو جتانا تھا
کہ وہ اس کا انتظار نہیں کر رہی اور نہ ہی اسے اس کی پرواہ ہے۔ ارمان خان زادہ جب اندر داخل ہوا تو نینا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ارمان خان زادہ بنا نینا پر ایک بھی نظر ڈالے اندر چلا گیا تھا۔ نینا نے ارمان خان زادہ کی پشت کو گھورا تھا اور پھر چنچلاتے ہوئے ریموٹ صوفے پر پھینکا اور غصے سے ارمان کے پیچھے کمرے میں گئی تھی۔ ارمان خان زادہ کمرے میں داخل ہوا تھا کہ نینا دھاڑ کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ نینا اس وقت بلو سلک کی لانگ گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی، بالوں کا رف سا جوڑا بنا کر رکھا تھا اور چہرے پر بے انتہا غصہ آنکھوں میں شرارے لیے اس کے سامنے تھی۔ ارمان خان زادہ نے ایک نظر نینا پر ڈالتے ہوئے اسپاٹ انداز میں اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ کہاں تھے آپ کل رات سے؟ نینا نے ارمان کو دیکھتے ہوئے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بظاہر اطمینان سے پوچھا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا ارمان کا سنجیدہ چہرہ اپنے نیل سے نوچ لے جو فضول میں اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا۔ کل ساری رات باہی تھا اور آج بھی اتنی لیٹ آیا ہے اور ایٹیٹیوڈ اسے دکھا رہا ہے۔ کیوں، تم نے کیا کرنا ہے جان کر؟ تمہیں میری کیا پرواہ؟ ارمان خان طنزیہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر اپنے شوز اتارنے لگا۔ ٹھیک ہے، بالکل ایسی ہی بات ہے، مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو بس یہ جاننا ہے مسٹر خان زادہ کل رات کہاں تھے جو میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے؟ پچھلے چند دنوں سے مجھے دن رات احساس دلایا ہے کہ وہ میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے، میرے بغیر ان کی صبح ان کی رات نہیں ہوتی، مجھ سے ایک پل بھی دور رہنا پڑے تو ان کی سانسیں رکنے لگتی ہیں، جو مجھے ساری رات جب تک جگا نہ لے ان کا دن نہیں چڑھتا۔ ایسے میں وہ انسان کل رات اور آج کا سارا دن کہاں تھا؟ نینا ایک ایک لفظ چبا کر منہ بنا کر بولی تھی۔ ارمان کے لبوں پر اس کی ایکسپریشن دیکھ کر مسکراہٹ دوڑی تھی جسے وہ چھپا گیا تھا۔ وہ اتنی کیوٹ لگ رہی تھی، ایسے بولتے اسے خود ہی اندازہ نہیں تھا۔ ارمان کے چہرے پر مسکراہٹ آنے کی ایک وجہ اس کی محبت بھی تھی، یعنی کہ اتنا ناراض ہونے کے باوجود وہ اس کا انتظار کرتی رہی ہے اور اس کے لیے بے چین رہی ہے، یعنی اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے۔ جو اسے کل کے بعد لگ رہا تھا وہ اس سے محبت نہیں کرتی، اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ ارمان صوفے سے اٹھتا نینا کے مقابل آیا تھا۔ شک کر رہی ہو مجھ پر؟ ارمان نینا کے حسین سراپے پر گہری نظریں جمائے بولا۔ کیوں، یہ صرف آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے؟ نینا طنزیہ بولی تھی۔ بکواس مت کرو نینا، میں نے کبھی تم پر شک نہیں کیا۔ ارمان کو نینا کی بات اچھی نہیں لگی تھی، وہ خود سے بھی زیادہ نینا پر اعتبار کرتا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ جانتا تھا نینا کا کردار بہت صاف ہے، بالکل اس کے شفاف دل کی طرح۔ مگر اعتبار بھی کبھی نہیں کیا، نینا روحانسی ہوئی تھی۔ اگر میں تم پر اعتبار نہ کرتا یا پھر ذرا سا بھی مجھے تم پر شک ہوتا تو تم زندہ نہ ہوتی۔ میرے نزدیک دغا کرنے کی یہی سزا ہے۔ عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے، اور وہ محبت ہی کیا جس میں اعتبار نہ ہو۔ ارمان خان زادہ نینا کو کمر سے تھامے خود کے بے حد قریب کرتا اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتا ہوا بولا۔ تو پھر کل مجھ پر اتنا غصہ کیوں کیا؟ کیوں مجھ پر اتنا چلائے؟ نینا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر شکوہ کیا تھا۔ کل کے بارے میں بات نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا۔ ارمان کے چہرے پر یکدم غصے کی سرخی چھائی تھی اور نینا کو اپنے حصار سے آزاد کیا۔ پیکنگ کر لو اپنی، ہم کل صبح حویلی جا رہے ہیں۔ ارمان نے اپنے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے نینا سے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، اور آپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ نینا ارمان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ اسے ارمان کا سخت لہجہ اور ذرا سے بھی خود سے لاپرواہی اب برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آیا تھا وہ اسے ہر پل اپنی شدید محبت کے بارے میں آگاہ کرتا رہا تھا، اسے بتاتا رہا تھا وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی قربت اس کے لیے سب کچھ ہے، وہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور ان چند دنوں میں تو اس نے پاگلوں کی طرح اس سے محبت کی تھی، ہر پل اسے اپنے قریب رکھتا تھا، اپنی شدتیں، اپنی بے پناہ محبت اس پر نچھاور کی تھی۔ نینا کے نزدیک ارمان کی محبت پر اس پر صرف اس کا حق تھا، وہ صرف اس کا تھا، اسے واقعی میں ارمان کی ذرا سی بے اتنائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا نہیں، تمہیں بتایا ہے۔ ارمان کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میں نے بھی بتایا نہیں، اپنا فیصلہ سنایا ہے، نینا نے بھی غصے سے جواب دیا۔ نینا ہر بات میں بحث کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ارمان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ پہلے مجھے کل رات کا حساب دیں۔ نینا کا دماغ ابھی تک ادھر ہی الجھا ہوا تھا۔ ارمان خان زادہ کل رات کہا تھا؟
ارمان جو شاور لینے واش روم جا رہا تھا، نینا کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور گود میں اٹھائے واش روم میں داخل ہو چکا تھا۔ مسٹر خان چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نینا ارمان کی باہوں میں ایک دم بکھلائی تھی۔ ارمان کے ارادے اسے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ ارمان نے شاور آن کر کے نینا کو اس کے نیچے کھڑا کیا تھا۔ مسٹر خان یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نینا نے جھٹپٹاتے ہوئے شاور کے نیچے سے دور ہونا چاہا۔ ارمان خان نے کلائی سے پکڑ کر پھر سے اسے شاور کے نیچے کھڑا کیا تھا۔ تمہیں ہی تو جاننا ہے میں کل رات کہاں تھا، کس کے ساتھ تھا؟ ارمان نے مسکراتے ہوئے نینا کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کرتے ہوئے خود بھی شاور کے نیچے آیا تھا۔ اس سے میرے جاننے کا کیا تعلق؟ نینا بھیگتے ہوئے بامشکل بولی تھی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے تھے اور پوری شدت نینا کے ہونٹوں پر دکھائی۔ نینا کی سانسیں جب پوری طرح مدھم پڑی تو ارمان نے نینا کے ہونٹوں کو آزادی دی تھی۔ نینا بھیگتی بمشکل سانس لیتی ارمان کو غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے نینا کو آنکھ ونک کی۔ پہلی بات تو یہ کس میں نے تمہیں اس لیے کی ہے کہ مجھے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا تھا، اور تم اچھی طرح جانتی ہو تمہاری قربت، تمہارا لمس میرے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ دوسرا، آج رات تمہیں بتاؤں گا کہ کل رات میں نے تمہارے بغیر کیسے گزاری تھی۔ ڈارلنگ، آج کی رات میری شدتوں سے تم پناہ مانگو گی، پھر تمہیں اندازہ ہوگا تمہارا دیوانہ، تمہارا عاشق، تمہارا پاگل شوہر کل رات تمہارے لیے کتنا تڑپا ہے۔ تمہیں جاننا ہے میں کل رات کہاں تھا اور تمہارے بغیر کیسے رہا، تو سنو میری جان، کل رات پل پل تمہارے لیے تڑپا ہوں۔ ارمان خان زادہ پل پل تڑپا ہے تمہاری قربت کے لیے، تمہاری خوبصورت مسکان کے لیے، تمہارے اس ڈمپل کے لیے جو میرا سکون ہے۔ ارمان نے ندمی سے اپنی انگلی نینا کے گال پر ڈمپل والی جگہ پر رکھے تھی۔ نینا کے چہرے پر ارمان کی حرکت پر ہلکی سی شرمیلی مسکان آئی تھی۔ وہ ڈمپل بھی دکھا تھا۔ ارمان بےتابی سے اس کے ڈمپل پر جھکتے ہوئے اپنے دہکتے لب رکھے تو نینا دھڑکتے دل کے ساتھ گھبراتے ہوئے جلدی سے وہاں سے جانے لگی تو ارمان نے اسے کمر سے تھام کر اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ ساری رات بے سکون رہا ہوں جان، اور اب اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کو پرسکون کرو، اسے خوش کرو۔ ارمان نے نینا کو خود میں بھینچتے ہوئے بھاری گھمبیر مخمور آواز میں کہا۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے شرمائے گھبرائے چہرے پر گہری نظر ڈالی تھی۔ سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہوں؟ ارمان نے نینا کے چہرے کو ٹھوری سے پکڑے اوپر اٹھایا تھا۔ نینا ارمان کی باتوں پر سرخ ہوتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھینچتے ہوئے گہرا سکون کا سانس لیا تھا۔ نینا واقعی میں اس کا سکون تھی۔ وہ جتنے بھی غصے میں ہوتا، نینا کی قربت، نینا کی مسکراہٹ اسے پل میں ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ نینا کو خود سے الگ کرتے ہوئے گہری نظر نینا کے سراپے پر ڈالتے ہوئے اس کی ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، پھر اسے دیوار سے لگائے پوری شدت سے اس کی گردن پر جھکا اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔